रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन व औलिया'i उम्मतिही अजमईन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन इकराम, ख़ाजगान चिश्त अहले बहिश्त के अकाबिर औलिया अल्लाह की तालीमात और मलफूज़ात सिलसिलेवार आपके सामने बयान किए जा रहे हैं और सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा ख्वाजगां जहांगीर आलम हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के खलीफा ख़ास हज़रत ख्वाजा ख्वाजगां सुल्तान बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के तालीमात व मलफूज़ात जो अहसनुल अक़वाल के नाम से शाये हुए हैं, उनमें से ये दर्स चल रहा है और आज 22वां बाब है। हज़रत हम्माद काशानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, वो आली हिम्मत हातिम ज़माना, वो साहिब खैर सखावत निशाना। हज़रत सुल्तान बुरहानुद्दीन गरीब ने फरमाया कि एक बुढ़िया का लड़का था, एक रोज़ किसी अमीर से एक घोड़ा और खिलअत पाई। ये ख़बर बुढ़िया को पहुँची, रोने लगी। लोगों ने कहा, ये खुशी की बात है, क्यों रोती है? कही, जब खुशी होती कि मेरा लड़का किसी को कोई चीज़ देता, लेकिन ये क्या कि खुशी की किसी से कोई चीज़ पाया है। अब यहाँ पर उनकी आली हिम्मती का अंदाज़ा होता है कि बच्चे को इनाम मिला है तो रो रही है। तो लोगों ने कहा तो खुशी का मामला है। कहा खुशी तो तब है कि वो किसी को देता, क्योंकि सवाब देने में है कि जो खर्च करेगा वो सवाब का मुस्तहिक होगा। तो यहाँ फरमाते हैं कि ये कैसी खुशी लेने में, मैं अगर देकर आता तो खुश होती। एक फ़कीर साव गांव का अमीर हुआ। मुहासिल उसूली के वक्त उसके दोस्त जमा हुए और कोई चीज़ नजराना पेश किया। उसने कहा, ये क्या है? दोस्तों ने कहा कि आप हमारे में बुज़ुर्ग हैं, यानी बड़े हैं आप, और ये आपका मामूल है। उसने कहा, ये बुज़ुर्गी नहीं कि किसी से कुछ लें, बुज़ुर्गी वो है किसी को कुछ दें। ताजुल मुल्क का बेटा मजदुल मुल्क एक रोज़ सराह में गया, ठहरने की जो जगह होती है मुसाफिरों की। एक शख्स ने उससे खलम तराश ने चाकू मांगा, उसने न्याम समेत चाकू बख्श दिया। ताजुल मुल्क ने पूछा, कमर में छुरी नहीं दिखाई देती? उसने कहा, एक शख्स ने खलम तराश ने मांगा, मैंने गिलाफ समेत दे दिया। ताजुल मुल्क ने कहा, ऐ बदनसीब, कमर बंद समेत क्यों ना दिया? अल्लाह अकबर। अब देखें आप, ये मजदुल मुल्क ने जो है वो छुरी जो थी वो रखने की जो न्याम होती है उसके साथ दी, तो जो है ताजुल मुल्क ने जो है उन्हें बात करती, कहा कि जो है मांगने वाले को सिर्फ छुरी न्याम के साथ नहीं देना था, बल्कि कमर को बांधने का जो पटका था वो भी दे देना था उसको। एक दरवेश बुलंद हिम्मत था, अगर रात को फाका गुजारता, दिन को हलाल करते हुए घर से निकलता, यानी काड़ी लेकर जो उंगलियों में करता हुआ निकलता ताकि लोग समझना कि खाना खाकर निकला है, ताकि कोई शख्स ना पहचाने। इलाही इलाही बाहुरमत तंगदस्तान कुशादा दिल, वो बुलंद हिम्मतान दरवेशां मुक़बिल, मुझ बेचारे को हिम्मत इलिया और हिम्मत सीना कर, इसकी सिफत से मखसूस फरमा। 23वां बाब है, वो शहींशाह आली ख़िसाल, वो बादशाह माजी वो हाल। हज़रत ख्वाजा सुल्तान बुरहानुद्दीन गरीब ने फरमाया, जो शख्स तमा होगा यानी लालच में पड़ेगा उसे कुछ हासिल ना होगा, क्योंकि लफ्ज़ तमा भी खाली है। और फरमाया, जो बहुत खाने वाला होगा बहुत जलील होगा। खनात से इज़्ज़त है, तमा से ज़िल्लत के साथ मुआफ़क़त कर और ज़िल्लत मत तलब कर। इसके मुनासिब फरमाया, लफ्ज़ मुराद के भी 4 हर्फ हैं और ये चारों खाली हैं, लेकिन नामुरादी नुक्ता रखती है। अगर नामुरादी के साथ मुआफ़क़त करेगा मुराद को पहुँचेगा। तकलीफ़ के साथ मुआफ़क़त कर तो आराम पाएगा, अगर राहत ढूँढेगा जराहत ज़ख्म पाएगा। फिर 24वें बाब में फरमाते हैं, हज़रत ख्वाजा सुल्तान बुरहानुद्दीन गरीब ने फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 40 बरस तक एक चोर की तलाश में थे और ना पाते थे, लेकिन एक जगह होना था, उसको पकड़ लिया और पूछा कि 40 बरस से मैं तेरी तलाश में हूँ, तो क्या करता था जो सलामत रहता था, पकड़ने में नहीं आता था? उसने कहा, जिस वक्त मैं घर से बाहर निकलता एक रोटी सदका दिया करता, उसकी बरकत से सलामत रहता। आज सदका नहीं दिया इसीलिए गिरफ़्तार हो गया। यानी ख़र्च करने से क्या है, बलाएँ टलती हैं, सदका देने से जो है मुसीबतें दफ़ा होती हैं। एक साहिब मनसब ने चंद बेवाओं को वजीफ़ा मुकर्रर किया था।
اس کو خبر دی گئی کہ کل تجھ پر منصب سے معزول کر دیا جائے گا، یعنی نکال دیا جائے گا۔ جو منصب تھا اس کو حکومت سے جو ملتی تھی رقم، اس سے معزول کرنے کا جو ہے حکم آ گیا۔ اس نے بیواؤں کو بلا کر کہا تم کو جو میں کچھ دیتا تھا اس منصب سے دیتا تھا، اب منصب چلی جانے والی ہے، اس لیے تمہیں خبر کر دیتا ہوں، یعنی اب دے نہیں سکوں گا میں، میرا خود جو ہے منصب ختم ہونے والا ہے۔ بیوائیں جمع ہوئی اور ساری رات رنگے سر دعا کرتی اور روتی تھیں۔ دوسرے دن وہی منصب اس پر بحال رہا، یعنی اس کی منصب صحیح و سلامت رہی۔ ان کی دعاؤں کی وجہ سے کیا ہوا، اس کا منصب بچ گیا اور وہ صحیح سلامت رہا۔ خواجہ معروف نے عرض کیا کہ میرے خسر کا ہاتھ خشک ہو گیا ہے، سوکھ گیا ہے، فالج ہو گیا فالج وغیرہ ہو جاتا ہے اور کام سے رہ گیا ہے۔ حضرت شیخ نے فرمایا روزانہ ایک روٹی ہاتھ پر سے اتار دو اور صدقہ دو۔ ایسا ہی کیا، چند روز کے بعد ہاتھ اچھا ہو گیا۔ صدقہ کس طرح دینا چاہیے؟ جو شخص دیتا ہے اس کا بدلہ پاتا ہے۔ اگر کوئی بغیر نیت کے دے گا وہی صدقے کا ثواب ہوگا، لیکن اگر کسی بیمار کی صحت کے لیے صدقہ دیا جائے تو چاہیے کہ روٹیاں یا پیسہ جو کچھ ہو بیمار کے سر تا پاؤں تک اتارا کریں۔ اور اس کا ثبوت یوں دیا کہ ایک دفعہ سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء بیمار ہوئے تھے، ہر شخص روٹیاں وغیرہ صدقے کے لیے لاتا، شیخ لیٹ جاتے اور روٹیاں سر سے پاؤں تک اتار کر دیتے۔ پھر حضرت سلطان برہان الدین غریب نے فرمایا کہ جب چاہیں کہ بیماری کی تکلیف جلد دفع ہو جائے، ایک روٹی علیحدہ اتارے اور دے تاکہ گرانی زحمت جلد دفع ہو جائے۔ پھر اس کے بعد 25ویں باب میں جو ہے نوافل کے بارے میں اور دعاؤں کے بارے میں جو ہے حضرت شیخ نے فرمایا وضو، نماز، دعا حصار ہیں۔ درویش کو چاہیے ہمیشہ باوضو رہے، اگر کوئی بے وضو رہے گا تو بے محل غصے میں مبتلا ہوگا۔ اگر بے وضو ہے تو جہاں غصہ نہیں آنا ہے وہاں پر بھی غصہ آ جائے گا۔ جس وقت وضو کرے یہ بنیت تحیۃ الوضو دوگانہ پڑھے، یعنی 2 رکعت تحیۃ الوضو کی نیت سے بھی جو ہے وضو کے وقت جو ہے نیت کر کے جو ہے اس کے بعد پڑھ لے۔ سلام کے بعد یہ فارسی دعا پڑھے، خداوند من بیچارہ راہ راست نما، وہ توفیق عبادت و طاعت کرامت فرما، وہ از نیکیاں وہ پاکاں گرداں، وہ نیک بخت ابد گرداں، یعنی خداوندہ مجھے بیچارے کو سیدھا راستہ بتا اور طاعت و عبادت کی توفیق عطا فرما اور نیک و پاک بنا۔ اور فرمایا وضو کرتے وقت کلمہ طیب کثرت سے پڑھے۔ جو کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ 50 سال کی نیکیاں نامہ اعمال میں لکھتا ہے اور اس کی تمام برائیاں مٹا دیتا ہے۔ تو اتنی فضیلت کلمہ طیبہ کی، اس لیے صوفیاء کے پاس کثرت سے جو ہے اس کا ورد ہے۔ وضو کے بچے ہوئے پانی کی فضیلت اس کو بیان کرتے ہیں۔ جس نیت سے پانی پیے وہ کفایت پوری ہوتی ہے۔ اگر بیمار صحت کے لیے پیے صحت پائے گا، اگر اس نیت سے پیے کہ اس کا باطن منور ہو، جو مطلب ہو حق تعالیٰ پورا کرے گا۔ صبح کی 2 سنتوں میں پہلی رکعت میں بعد فاتحہ کافرون 1 مرتبہ، دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 1 مرتبہ۔ اگر کسی شخص کو بواسیر کا مرض ہو تو پہلی میں بعد فاتحہ والضحیٰ الم نشرح الم ترى، دوسری میں بعد فاتحہ سورہ قریش کافرون اخلاص پڑھے، اللہ تعالیٰ اس بیماری کو بالکل دفع کر دے گا۔ اب یہ جو ہے نمازوں کے ذریعے جو ہے یہ شفا جو حاصل ہوتی ہے اس کا طریقہ بیان کیا۔ بواسیر کے لیے جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد والضحیٰ الم نشرح اور الم ترى کیف فعل یہ پڑھیں فجر میں، اور دوسری رکعت میں جو ہے سورہ کافرون دوسری رکعت میں جو سورہ قریش کافرون اور اخلاص پڑھے، اللہ تعالیٰ اس بیماری کو بالکل دفع کر دے گا۔ ظہر کی 4 رکعت سنت میں پہلی رکعت میں بعد فاتحہ کافرون، دوسری میں اذا جاء، تیسری میں تبت یدا، چوتھی میں اخلاص پڑھے۔ بعد فرض 2 سنتوں میں پہلی رکعت میں بعد فاتحہ آیت الکرسی خالدون تک، دوسری میں آمن رسول پڑھے۔ عصر کی 4 سنتوں میں پہلی رکعت میں بعد فاتحہ اذا زلزل اور دوسری میں ولادیات، تیسری میں القاریہ، چوتھی میں الحاق پڑھے۔ جو شخص عصر کی سنتوں میں بعد فاتحہ والعصر پہلی میں 4، دوسری میں 3 مرتبہ، تیسری میں 2، چوتھی میں 1 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے باطن میں روشنی پیدا کرے گا۔ سورہ والعصر جو ہے وہ عصر کی سنتوں میں پڑھنے کا جو ہے تاکید ہے۔ پہلی رکعت میں 4 مرتبہ، دوسری رکعت میں 3 مرتبہ، تیسری رکعت میں 2 مرتبہ اور چوتھی رکعت میں جو ہے 1 مرتبہ۔ اگر کسی کو رشتہ نا روح کی بیماری ہو، وہ عصر کی سنتوں میں سورہ اخلاص اس ترتیب سے پڑھے، حق تعالیٰ اس رشتے کی تکلیف اور بیماری دفع کر دے گا اور کسی وقت اس کو نہ ہوگا۔ مغرب کی سنتوں میں بعد فاتحہ پہلی رکعت میں کافرون، دوسری میں اخلاص 1 مرتبہ پڑھے۔ عشاء کی 4 سنتوں میں فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں والشمس، دوسری میں واللیل، تیسری میں والضحیٰ، چوتھی میں الم نشرح پڑھے۔ 2 رکعت سنت جو فرض عشاء کے بعد کے ہیں، پہلی رکعت میں آیت الکرسی عظیم تک،
3 مرتبہ، دوسری میں وہ 2 آیتیں جو تحیۃ الوضو کی دوگانہ میں پڑھتے ہیں پڑھے، جو اسی قول میں اوپر گزر چکی ہیں۔ اس کے بعد دوسری 4 رکعت میں بھی بنیت سنت عشاء ادا کرے۔ پہلی رکعت میں بعد فاتحہ آیت الکرسی عظیم تک پڑھے، دوسری میں اخلاص و معوذتین 2 قل 1 مرتبہ، تیسری میں آیت الکرسی عظیم تک 3 مرتبہ، چوتھی میں 3 قل آخر تک 1 مرتبہ پڑھے۔ سید السادات منبع السعادات نصیر الدین نے عرض کیا کہ ان 4 رکعتوں میں پڑھنے سے کیا حاصل ہوگا؟ حضرت غریب نے فرمایا جو شخص یہ 4 رکعت بنیت سنت عشاء ادا کرے گا، جو کچھ حسد یا بغض و بخل اس میں ہوگا دور ہوگا۔ وتر کی رکعت پہلی میں فاتحہ کے بعد انا انزلنا، دوسری میں سورہ کافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھے۔ بعد سلام کے بعد سجدے میں سر رکھے اور وہی تسبیح 5 مرتبہ کہے، پھر بیٹھ کر دوگانہ پڑھے۔ اس دوگانے کو تشفیع الوتر کہتے ہیں۔ پہلی میں بعد فاتحہ اذا زلزال، دوسری میں الحاق 1 مرتبہ پڑھے اور بعد سلام یہ درود 1 مرتبہ پڑھے، اللہم بلغ روح سیدنا محمد ورواح آل سیدنا محمد منی الف صلاۃ والسلام۔ اس دوگانے کی فضیلت بہت ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات 400 رکعت نماز اور 1000 بار درود شریف پڑھا کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم اتنی تکلیف کیوں کرتی ہو؟ وطر کے بعد یہ دوگانہ تشفیع الوتر پڑھ، اللہ تعالیٰ تمہیں 400 رکعت کا ثواب دے گا، اور دوگانے کے بعد یہ درود 1 مرتبہ پڑھنا 1000 درود کا ثواب تمہیں ملے گا۔ پھر فرمایا اگر کسی شخص کو گرمی محسوس ہو اور وہ غسل کرنا چاہے تو بنیت تکمیل طہارت وضو غسل کرے تاکہ گرمی بھی دفع ہو اور ثواب بھی نصیب ہو۔ اگر کسی کو بھوک لگے تو کھانا قوت عبادت کی نیت سے کھانا چاہیے تاکہ بھوک بھی دفع ہو اور عبادت کا ثواب بھی حاصل ہو۔ اس کے بعد حفظ و ایمان کی دعا بتا رہے ہیں۔ حضرت شیخ برہان الدین غریب نے فرمایا خواجہ محمد ترمذی نے حضرت عزت کو خواب میں دیکھا، عرض کیا کہ زوال ایمان سے ڈرتا ہوں۔ حکم ہوا ہر روز صبح کی فرض اور سنت کے درمیان 41 مرتبہ یہ دعا پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حی یا قیوم یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام انی اسألک ان تحیی یا قلبی نوری بیمعرفتک یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اسی بارے میں فرمایا کہ ایک دفعہ کاکا شاد بخت شیرازی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زوال ایمان سے ڈرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ دعا ہمیشہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ ایمانا باللہ، لا الہ الا اللہ آمنا من اللہ، لا الہ الا اللہ امانتا من عند اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کاکا نے عرض کیا یا رسول اللہ میں امی ہوں، مجھے یاد نہیں رہے گا۔ حضرت کے سیدھی طرف مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ تھے، فرمایا یا علی لکھ دے۔ امیر المومنین نے کاکا شاد بخت کے ہاتھ پر لکھ دیا۔ جب بیدار ہوئے وہی دعا سبز خط سے اپنے ہاتھ پر لکھی ہوئی پایا۔ پھر حضرت غریب نے فرمایا اصل ایمان ہے جس نے ایمان سلامت لے گیا سب چیزیں لے گیا۔ اسی کی مناسب فرمایا ظہر کی نماز کے بعد 1 دوگانہ بنیت حفظ الایمان پڑھے۔ پھر اس کا طریقہ وغیرہ بھی جو ہے حضرت نے جو بیان فرمائے ہیں۔ حفظ الایمان کی نماز جو ہے چشتیہ سلسلے میں جو ہے بہت سے خواجگان نے بیان کی ہے، مغرب کے بعد بھی پڑھی جاتی ہے۔ عام طور پہ جو روایت ہے مغرب کے بعد ہے، ظہر کے بعد بھی حضرت نے بیان فرمایا ہے۔ مغرب کے بعد جو ہے ہر رکعت میں 7 مرتبہ سورہ اخلاص اور اس کے بعد سورہ فلق، پھر دوسری رکعت میں 7 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر 1 مرتبہ سورہ ناس پڑھے اور اس کے بعد سجدے میں سر رکھے، یا حی یا قیوم ثبتنی علی الایمان کہے، یہ خاتمہ بالخیر ہونے کے لیے۔ شیخ الاسلام حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے فرمایا جو شخص یہ دوگانہ ہمیشہ پڑھے گا انشاءاللہ ایمان سلامت لے جائے گا۔ بین العشاءین اور اوابین کی فضیلت، 3 سلام سے 6 رکعت نیت بنیت اوابین بین العشاءین کے وقت پڑھے، یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت 6 رکعت نماز ہے یہ اوابین جسے کہا جاتا ہے۔ ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور بعد سلام دعا کرے۔ اس کی عبادت و اطاعت کو علین یعنی 8واں آسمان میں لے جایا جائے گا، اگرچہ کہ اوابین کی فضیلت بہت ہے لیکن اسی پر اختصار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دوگانہ بروح پاک حضور رسالت پناہ ادا کرے، ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، سلام کے بعد 10 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ اس کے بعد دوگانہ اپنے پیر کی زیادتی عمر کے لیے کرے، ہر رکعت میں بعد فاتحہ 5 مرتبہ اخلاص پڑھے، سلام کے بعد درود شریف 5 مرتبہ پڑھے۔ اگر کسی کا پیر زندہ نہ ہو تو پیر کی روح کو بخش دے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز اپنے والدین کے لیے ادا کرے، ہر رکعت میں بعد فاتحہ 4 خل پڑھے، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس۔ سلام کے بعد جو ہے
یہ دعا 3 مرتبہ پڑھے، ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ اگر کسی شخص کے والد کا انتقال ہو گیا ہو اور والدہ زندہ ہوں تو بھی اس دعانے کا ثواب والدین کو بخش دے۔ اگر ماں باپ دونوں زندہ ہوں تو ان کی عمر درازی کے لیے دعانا پڑھے۔ اگر نماز پڑھنے کے والدین ناخوش ہوں تو حق تعالیٰ ان کو اس شخص سے خوشنود کر دے گا۔ جو شخص 2 رکعت نماز بین العشاءین یعنی مغرب و عشاء کے درمیان ادا کرے، ہر رکعت میں بعد فاتحہ انا اعطینا 3 مرتبہ پڑھے، جو یہ دعانا ہمیشہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو تشنگی قیامت سے بچائے گا۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا ہر رکعت میں 2 رکعت پڑھنا ہے، بعد فاتحہ سورہ اخلاص 6 مرتبہ اور معوذتین 1 مرتبہ پڑھے۔ یہ خبر کی جو ہے روشنی کے لیے آپ نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد روشنی چشم کے لیے بھی آپ نے جو ہے نماز بتائیے کہ جس میں فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں اور اس کے بعد جو ہے دعا کریں۔ پھر اس کے بعد نماز شکر اللیل کا ذکر ہے، نماز سعادت دارین کا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نماز حقوق والدین کا ہے کہ جو ہے جو شخص 2 رکعت نماز ہر رکعت میں بعد فاتحہ آیت الکرسی 1 مرتبہ والحاق 3 مرتبہ اور اخلاص 10 مرتبہ پڑھے، حقوق والدین ادا کیا ہوگا۔ اس مناسبت سے فرمایا شیخ مولانا غریب نے فرمایا جو شخص اپنے پیر کے واسطے دعانا پڑھے حقوق پیر بھی ادا کیا ہوگا۔ اس کا ثبوت اس امیدوار نے اپنے دوستوں میں سے ایک عزیز کو خواب میں دیکھا کہ عذاب قبر میں گرفتار ہے، اس کی رہائی کے لیے دعانا مذکور جو ہے پڑھنا شروع کیا۔ 1 ہفتہ متواتر پڑھتا رہا۔ اسی ہفتے میں والد مغفور کو خواب میں دیکھا، کہتے ہیں یہ دعانا تم جس کے واسطے پڑھتے ہو اس کو بہت مفید پڑھا اور عذاب میں تخفیف ہوئی۔ ایسے اس بندے نے 40 روز تک پڑھا۔ اس کے بعد خواب میں اس کے عزیز کو دیکھا کہ نہایت ہی خوشی میں ہیں اور بندے کی بہت معذرت کرتا اور کہتا ہے کہ میں نے اس دعانے کی برکت سے خلاصی پایا۔ یعنی ایصال ثواب جو ہے کرتے رہیں، نوافل پڑھ کر بھی جو ہے اس پڑھنے کا ثواب جو ہے ایصال کریں۔ تو اس طرح جو ہے یہ نوافل کی فضیلت آپ نے بیان فرمائی۔ پھر وطر کے بعد بھی جو ہے 2 رکعت نماز پڑھیں جس میں فاتحہ انا انزلنا 3 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ جو شب قدر کا ثواب جو اسے عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فرض نماز ادا کرتے ہیں فقیر کو 5 وقت کی نفل بھی پڑھنی چاہیے۔ کون سی ہے وہ؟ اشراق، چاشت، فی الزوال اور اوابین اور تہجد، یہ 5 جو ہے پڑھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے تہجد کی فضیلت وغیرہ یہاں پر جو ہے بیان فرمائی اور سورہ فاتحہ کی فضیلت بھی جو ہے حضرت نے جو ہے بیان فرمائی۔ الغرض یہ تقریباً جو ہے مہمات کے لیے اور وظائف اورات کے لیے اس طرح جو ہے یہ مکمل طور پر جو ہے حضرت نے جو ہے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کی فضیلت وغیرہ جو ہے کل کی جو ہے مجلس میں جو ہے بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔